रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के दरबार गहुरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुहतशम सामीन व नाज़रीन, जिस तरह के आप इससे बखूबी आगाह व वाकिफ़ हैं कि आजकल जो टॉपिक ज़ेर बास है कि जो हज़रत क़ायद अहले सुन्नत कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम मुअल्लिम अस हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली ज़ीद शरफ़ुहु चेयरमैन तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को सियाक़ व सबाक़ से काट कर उसमें ख़यानत करते हुए जो आपकी ज़ात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और माज़ अल्लाह तौहीन और गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यकीनन वो अग़यार की साल हा साल की कोशिश है जिसके बाद वो इस नतीजा पे पहुँचे हैं कि आप दामत बरक़ातुहुल आलिया की 15,000 जो तकारीर हैं, जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे आपके लेक्चर्स मौजूद हैं, उनमें से उन्हें सिर्फ 24 सेकंड की वो एक वीडियो मिली है प्रोपेगेंडा करने के लिए। लेकिन उन अग़यार के हाथों और उन शरपसंद अनासर के हाथों कुछ आपने भी खेल रहे हैं और उन्हें अभी तक भी समझ नहीं लग पा रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और उन हज़रात में से एक मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असअद साहब भी हैं, जो कि माज़ी करीब में ही अपने एक एतज़ाली नज़रिया से मौक़िफ़ से रजू कर चुके हैं कि जो उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ पेश किया था कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म जनाब सय्यदुना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। और इस पर फिर उन्होंने जो अपनी तरफ से मनगढ़ तशरीहात और बातिल तावीलात बिठाई थी, हज़रत कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया ने कुरान सुन्नत की रोशनी में और जमहूर अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के मुताबिक जो मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब का रद्द किया और उनकी इस्लाह की कोशिश की। और फिर जब मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने यह कहा कि नहीं, मैं इस पर मुनाजरा करूँगा, और पहले ख़ुद ही मुनाजरे का चैलेंज किया, किबला कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया ने उनके मुनाजरे का चैलेंज कबूल फरमाया। और फिर 1 अगस्त को हज़रत क़ायद अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया जब फैसलाबाद तशरीफ़ ले गए जामिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम में, तो मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असअद साहब अपने घर से बाहर तशरीफ़ न ला सके, जबकि उनका अपना शहर था और जामिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम उनका मादर इल्मी है कि जहाँ से उन्होंने दरस निज़ामी की है। और अपने घर से चंद किलोमीटर के फासले पर वो जामिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम में न आ सके कि बिला कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया वहाँ अपना मौक़िफ़ जमा करवा के और फिर इंतज़ार करने के बाद वापस लाहौर तशरीफ़ लाए। और उसके बाद जो भी उसने अपने 6 निकात पेश किए कि बिला जलाली साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया ने उनका रद्द फरमाया कुरान सुन्नत की रोशनी में। और आज तक हज़रत क़िबला क़ायद अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया के वो दलाइल मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब के सर पर कर्ज थे और हैं। और जो आज मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब की जो चीखो पुकार सुनाई दे रही है, वो ये बता रही है कि ये रज़ा के नेज़े की मार है, कि आदुव के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। अब चाहिए तो ये था कि मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब उन दलाइल को रद्द करते, दलाइल को रद्द तो न कर सके और अपनी निजात और जान बख्शी इसी में ही जानी कि मैं रजू कर लेता हूँ। और मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने रजू फरमा लिया। कैसा रजू किया, कितनी लिमिट के लिए किया, इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा। जो आपके बरादर मुकर्रम ने वाज़े कर दिया है वो सब पर आया और वाज़े है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शाम को मैं खूब से पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथों से जन्नत भी ना गई। खैर, इस हालिया मसला पे जो कि अग़यार की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया गया है, तो मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने भी इस मौका को गनीमत जानते हुए जो कि बिला जलाली साहब ज़ीद शरफ़ुहु की ज़रबे लगी थी वो बदला लेने के लिए मैदान अमल में निकले। हालांकि चाहिए तो ये था मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब को वो किबला कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया का शुक्रिया अदा करते, उनके ममनून रहते, क्योंकि वो उनके मुहसिन है। उन्होंने उनकी इस्लाह की, कुरान सुन्नत से दलाइल पेश किए, जिसके बाद वो तौबा और रजू पर तैयार हुए, आमादा हुए। खैर, ये ज़माना तो एहसान फरामोशों का ज़माना है, यहाँ तो ज़मीरों की सौदागरी चलती है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं।
لیکن یہ جو اغیار کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور شر پسند عناصر جو حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی گراں قدر خدمات دینیہ ہیں اور جو آپ نے بد مذہبوں بد مسلکوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا ہے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ماضی میں جو ضربیں لگی تھی ان کا بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں نکل پڑے، اور پھر اس پر جو اپنی طرف سے تبصرے کیے ہیں معاذ اللہ خود ہی اس کی گرفت میں بھی آ گئے ہیں۔ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی اور غلطی کا ارتکاب کیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ الفاظ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، جبکہ ان کو یہ منسوب قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف وہ کی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ قبلہ جلالی صاحب کے تو یہ الفاظ ہیں ہی نہیں۔ جو جلالی صاحب زیدہ شرف کے الفاظ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر فتنہ پھیلایا گیا، وہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ روافظ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تو خطا ہے، اور خطا بھی پھر خطا اجتہادی جو موجب اجر و ثواب ہے۔ تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا معاذ اللہ یہ کہنا کہ جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی معاذ اللہ وہ غلطی پر تھی یا غلطی کا ارتکاب کر رہی تھی، تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات کے بارے میں انہوں نے بولے ہیں۔ اب کتنی بڑی جسارت کی ہے انہوں نے۔ سب سے پہلے تو انہیں اللہ کی حضور معافی طلب کرنی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں معافی طلب کرنی ہوگی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو ان پر حد قذف بھی لگتی ہے کہ وہ الفاظ جو قائل نے یا متکلم نے بولے ہی نہیں ہے ان کو بول کے ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو انہوں نے جلالی صاحب زیدہ شرف پر بہتان باندھا ہے تو انہیں جلالی صاحب سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اس سے آگے آپ دیکھ لیں، یہ بیان مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا پہلے والا بیان تھا، لیکن اس کے بعد موصوف کیا فرماتے ہیں یہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ مولوی صاحب ہیں، نام تو لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہی ہیں، انہوں نے فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کیا تھا، فدق ہمارا حصہ ہے ہمیں دو۔ جب سیدہ زہرا یہ مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں۔ دو مرتبہ یہ لفظ بولا انہوں نے، جس وقت جناب سیدہ زہرا فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں وہ خطا پر تھیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا۔ اب اس کے اندر انہوں نے وہی الفاظ بولے ہیں جو جلالی صاحب زیدہ شرف کے الفاظ ہیں کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ اب پہلے والے ان کے بیان اور اس بیان میں کتنا فرق ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی یا یہ پہلے والے بیان میں سچے ہیں یا اس میں سچے ہیں، یعنی ایک میں سچے ہو سکتے ہیں۔ اب سچے تو اسی میں ہی ہو سکتے ہیں کہ جو الفاظ جلالی صاحب کے بولے گئے ہیں اور پھر انہی کو انہوں نے بھی بولا ہے۔ اب پہلے والے الفاظ جو انہوں نے بولے ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی جسارت کی ہے، بغیر تحقیق کیے بغیر سنے
جس نے آگے کان میں کوئی بات کہی کہ جلالی صاحب نے یہ لفظ بول دیے ہیں، انہوں نے تو شکر کیا، خیر میرے ہاتھ میں کوئی بات آئی ہے، میں کیوں نہ ہو کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں اور موقع کو غنیمت جانوں، اور اسی وقت انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا بولنا شروع کر دیا۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ تو متکلم نہیں یا قائل نے بولے ہی نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ان پر علانیہ توبہ اور رجوع بنتا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار سے معافی مانگے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے معافی مانگے، اور پھر یہ کیا فرماتے ہیں، آگے بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اچھا، میری اپنی رائے میں، جو میری رائے ہے، جہاں تک میری ناقص عقل پہنچتی ہے، فدق کے مطالبہ کی بات تک نہیں ہوئی، یہ بس وہ بنائی گئی ہے بات، اور فدق کا مطالبہ ہوا تھا۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ جناب مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب بذام خیش امام المناظرین ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے شیعوں سے بھی مناظرے کیے ہوئے ہیں اور میں نے اس پر بھی دلائل دیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی نظر سے بخاری شریف کا وہ مقام نہیں گزرا کہ جہاں پہ یہ موجود ہے کہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ، فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اب ترجمہ تو ماشاءاللہ یہ خود بھی کر لیں گے۔ اب اس کے اندر ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر رضی اللہ عنہ، اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو اے امام المناظرین صاحب، آپ نے مناظرے کیے ہیں تو کم از کم آپ قرآن و سنت کے جو واضح دلائل ہیں ان سے انحراف تو نہ کریں۔ آپ نے جلالی صاحب سے عداوت، جو بغض ہے، حسد ہے، وہ آپ نکالیں، 100 مرتبہ نکالیں، خدا کے لیے جو قرآن سنت کی تصریحات ہیں آپ ان سے انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ معاذ من گھڑت اپنے باطل نظریات کو لانچ کرنے کے لیے کہ یہ کہہ دینا کہ معاذ اللہ اس طرح کا تو کوئی مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، تو بخاری شریف کی اس مقام کا اور یہ جو فرمانی علی شان ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے، آپ نے سمجھانا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام آگے جناب مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ دہرا دوں، میرے نزدیک کوئی مطالبہ نہیں ہوا، لیکن چلیے مان لیتے ہیں مطالبہ ہوا، لیکن جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بھی حضرت فاطمہ زہرا کا یہ مطالبہ کرنا خطا نہیں تھا، خطا نہیں تھا۔ وہ موصوف کہتے ہیں خطا پر تھی، اور باقی علماء کیا کہتے ہیں، یہ مطالبہ خطا نہیں تھا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو میں صرف ایک کتاب کا حوالہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی ہستی کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے ان کا تعلق بھی ہے اور بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ آنا جانا بھی اور تعلق بھی ان کا تھا۔ وہ ہے مولانا محمد غلام رسول سعیدی صاحب۔ ان کی کتاب نعمت الباری، اردو کتاب ہے، عربی نہیں ہے کہ شاید ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے، اردو کتاب ہے نعمت الباری کے اندر۔ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، یہ آپ کے لیے ہے کہ کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے یہ آپ خود فیصلہ فرما لیجئے۔ اب یہ جلد نمبر 14 اور جلد نمبر 7 یہ دونوں دیکھ لیجئے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی بھی گفتگو ساری سماعت فرمائی ہے، اور پھر جو انہوں نے کہا میں نے اس کی روشنی میں دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اب رہا اس حالیہ مسئلہ پہ ان کا مناظرہ کا چیلنج کرنا۔ سب سے پہلے تو موصوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کس پر کرنا ہے، اور جو جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کے بیان کو سیاق و سباق سے کاٹ کر خیانت کی گئی ہے، وہ نفس مسئلہ کیا ہے، صورت مسئلہ کیا ہے، موصوف کو دور دور تک خبر تک بھی نہیں ہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ اور پھر جو قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو نے تمام علماء و مشائخ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی عبارت کہ آپ حل کر دیں اور اپنے الفاظ میں تشریح کر دیں، میں وہی قبول کر لوں گا۔ اب سب سے پہلے تو قانونی طور پر، اخلاقی طور پر یہی حق بنتا تھا مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا، اگر واقعی یہ اپنی نیت کے اعتبار سے مخلص ہوتے تو یہ اس عبارت کی تشریح کرتے اپنے الفاظ میں۔ اور پھر اس کے بعد جو جلالی صاحب زیدہ شرف ہو نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، مجھ تک بھیجیں، اور میں
وہی جو تمہاری تشریح ہوگی، جو اس کی وضاحت ہوگی، وہی ایکسیپٹ کروں گا۔ لیکن مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب ابھی تک اس تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی عبارت، اس اقتباس کی وضاحت اور تشریح کرنے کے لحاظ سے خاموش کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور کہتے کیا ہیں کہ جی آپ کبھی گولڑا شریف سے جا کر کروا رہے ہیں، کبھی کسی اور سے کروا لیں۔ ارے مناظرہ آپ نے کرنا ہے، پہلے اس کی وضاحت تو کر دو، تشریح تو کر دو، آخر ہو کیا گیا ہے؟ اردو ہے اور ماشاءاللہ آپ بزام خیش امام المناظرین ہیں، تو اتنی کون سی دیر لگتی ہے؟ وہ تو 4 5 7 لائنیں بنتی ہیں، اس کی آپ وضاحت کریں، تشریح کریں، اور جلالی صاحب کو بھیجیں کہ آپ نے یہاں سے یہ کیا اور ایسے کرنا ہے، تو جلالی صاحب نے تو فرمایا کہ میں قبول کر لوں گا۔ تو ناظرین کرام، یہ موصوف اس عبارت کی وضاحت یا تشریح کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ کون سی عربی عبارت ہے کہ جو کہ حل کرنے میں اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ وہ تو اردو عبارت ہے، ان کو کرنی چاہیے تھی، کیوں نہیں کی؟ اصل میں وہ عبارت حل کریں تو جو جلالی صاحب کا موقف ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا جو ایک ان سے تعصب، اناد، بغض ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہ بدلہ لینے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور کبھی کسی کے کندھے پر رکھ کر یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کے کندھے پر رکھ کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا مقصد حل نہیں ہوتا، اس لیے یہ خود اس کی وضاحت یا تشریح نہیں کر رہے، اور پھر اس لیے بھی یہ وضاحت تشریح نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر جو امکان خطا، وقوع خطا، اور جو معصوم اور محفوظ ہونے کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، اس کے لحاظ سے بھی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کو دور دور تک بھی خبر نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا، اہل سنت کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ تعریف نہیں پوچھی گئی کہ بعینہ ہی معصوم عن الخطا کی یا محفوظ عن الخطا کی تعریف کیا ہے، تعریف بعینی نہیں پوچھی گئی، بلکہ اہل سنت کے ہاں جو مفہوم ہے وہ پوچھا گیا۔ تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے کیا جواب دیا، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ میں خود بھی پڑھتا ہوں، طالب علم ہوں، طالب علمی کے مراحل میں ہوں میں بھی، تو کچھ چیزیں ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے میں جو ہے میرا دل ہے کہ میں آپ سے تشفی کر لوں۔ وہ یہ ہے کہ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا جو اہل سنت کے ہاں مفہوم ہے، جو اس سے اہل سنت مراد لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ معصوم عن الخطا جہاں تک مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ رکھے، جی، جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جی، اور محفوظ عن الخطا وہ ہے جی، جو جان بوجھ کر ارتکاب تو کر سکتا ہے، جی، لیکن اللہ پھر اپنی حفاظت کی چادر میں اسے لے لیتا ہے، اس کو اس پر برقرار نہیں رکھتا۔ یعنی محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں ان سے خطا کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، اس طرح یہ فرما رہے ہیں آپ؟ چلو پھر یہ تو بحث شروع ہو گئی، میں نے جو سمجھنا تھا سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ نہیں جی، مجھے اس کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، اشکال پیدا ہوا، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں؟ امکان اور وقوع میں بڑا فرق ہے۔ جی جی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امکان ہوتا ہے یا ان سے کبھی کبھار وقوع بھی ہوتا ہے؟ محفوظ عن الخطا کا مطلب امکان ہی ہوتا ہے نا، کہ وقوع کو ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہوتا ہے، وقوع نہیں ہوتا ان سے، یہ نہ میں یہ کروں، آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ جی جی، آپ اپنے وضاحت سے بیان فرما دیں۔ کبھی ملاقات ہوگی پھر کریں گے بات انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، آپ نے دوسرا نمبر بند کر دیا تھا، تو میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ آخر آپ مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اگر جلالی صاحب یہ آپ سے سوال کر لیتے ہیں تو آپ کو تو یہ چیز آ ہی نہیں رہی، تو پھر یہ تو آپ اتنے جو ہے سجادہ نشین کی اور اتنے جو پاکستان کے علماء کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو آپ تو منہ کالا کروا دیں گے صاحب، آپ تو منہ کالا کروا دیں گے اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں نا کیا مطلب ہے اس کا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ، جناب نے کیا معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا مفہوم بیان کیا ہے، العیاذ باللہ، جن کا عقائد کی کتب میں کہیں سے بھی آپ کو یہ والی تعریف یا یہ والا مفہوم نہیں ملے گا۔ اور پھر یہاں پر اگر میں یہ بھی بات کر دوں تو یہ بیجا نہیں ہوگی کہ جو بزام خیش یہ کہہ رہے تھے
کہ تم نے یعنی جلالی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک مناظرہ نہیں کیا، تمہیں مناظرہ کرنے کا پتہ نہیں، جب میدان مناظرہ میں آؤ گے تو میں جب گچی مروڑوں گا تو میں یہ کر لوں گا۔ تو میں مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب آپ تو بعد میں وہ مرحلہ آئے گا تو یہ کریں گے نا، بزام خیش وہ تو جو تم کہہ رہے ہو میں نے تو اس سے پہلے ہی تمہاری گچی مروڑ لی ہے۔ اب صفائی کرو پیش اپنی کہ معصوم عن الخطا کی جو تم نے ایک تعریف یا مفہوم بیان کی ہے وہ ثابت کرو کہیں سے بھی، کسی کتاب سے بھی۔ اور پھر جتنے بھی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے جو تلامذہ ہیں میرا ان سے بھی چیلنج ہے کہ اپنے استاد کی اب صفائی پیش کرو۔ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ جو کہ اہل سنت کے ہاں محفوظ عن الخطا ہیں، اور پھر یہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب اس کی کیا ڈیفینیشن، کیا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ جو معاذ اللہ جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے مناظرے کا فن؟ ارے ابھی تو میدان مناظرہ سجا نہیں، ابھی تو وہ امکان خطا وقوع خطا تو ثابت کرنا وہ بعد کا معاملہ ہے، ابھی تو حاشیۃ القلموی کا جو مرحلہ ہے وہ بعد میں آئے گا، اور ابھی تو جو فواتح الرحمود کی دقیق عبارات ہیں وہ تو بعد میں حل ہوں گی۔ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب بزام خیش جو تم نے 19 مناظر کیے ہیں وہ اوروں سے کیے ہیں، اور پھر اگر تمہیں یہ بھی غلط فہمی ہو کہ جلالی صاحب زیدہ شرف فن مناظرہ نہیں جانتے، وہ نکال دینا، وہ رشید جلن سے یا طالب الرحمان سے جا کر کے پوچھ لینا، گجرانوالہ مدرسہ نمرہ کے اندر۔ اور مبارک ہوئے جلالی صاحب کے مقابلے سے قاضی عبدالرشید دوڑ گیا، دکھاؤ ایک منٹ ویڈیو آ رہا پورے میدان مناظرہ ویڈیو مار کے قاضی عبدالرشید ہے تیرا چپ کر جائے۔ میں سید طالب الرحمان نہ مناظرہ کرنے بالکل تیار ہے، ایسے وقت سکھ کو شرط ہے کہ پہلا مناظر عبدالرشید لکھ کے دے دے کہ میں شکست تسلیم کر لی، اس کے بعد مناظرہ تیار۔ ایسے ٹائم ان شرائط ایسے وقت مناظرہ کروں گا اس بندے نے اس نے پہلے لکھ کے دینا پڑے گا کہ میں شکست تسلیم کر لی۔ ویسے بھی آپ کے تعلقات تو گہرے ہیں نا، ان سے بھی رابطہ کر لینا کہ حضرت قبلہ کنز علماء دامت برکاتہم العالیہ کی ضرب کتنی گہری اور کتنی درد والی ہوتی ہے۔ خیر ویسے بھی آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، لیکن مزید بھی اگر آپ اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہیں تو آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں کے کندھوں پر رکھ کر تم چلانا چاہتے ہو اور جن کی بغلوں میں تم چھپنا چاہتے ہو، جو اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے کہ ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے، تو ناظرین کرام ان کے حوالہ سے بھی ایک دو پروف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے ساتھ جو پیر سید منور حسین شاہ صاحب تشریف فرما تھے اور پھر اپنی صفائی پیش کر رہے تھے کہ میرا نظریہ میرا موقف وہی ہے جو میرے جد اعلیٰ کا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ ان حضرت صاحب کا نظریہ کیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ کیا نظریہ کیا موقف رکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پوسٹ جو پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ان کی طرف سے یہ شیئر کی گئی، اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ نہایت سادگی کے ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی پاکیزگی و معصومیت کی نفی کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کا موقف نظریہ کیا ہے کہ سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے بشر میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم معصوم نہیں، محفوظ ہیں، معصوم عن الخطا نہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، اور حضرت صاحب معصومیت کے قائل ہیں۔ اور سیدی حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کیا فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں؟ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ ہم خارج نہیں کر رہے، سیدی حضرت امام اہل سنت قدس سر العزیز کر رہے ہیں۔ اور خیر ان کو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی ذات سے کیا لگے، یہ تو جب بھی جلالی صاحب کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے اعلی حضرت
چاہے وہ گولڑا شریف والے سجادہ نشین صاحب ہوں، چاہے یہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ہوں، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے سید اعلی حضرت، الحمدللہ ہمارے سید اعلی حضرت ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے فکری روحانی بیٹے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی فکر کا دفاع کریں گے، ان کی فکر پر پیرا دیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بات بھی آپ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو ہمارے جد اعلیٰ کے ہیں، ان کی جد اعلیٰ، ان کا کیا مقام، ان کی کیا شان، ان کا کیا کہنا، لیکن ان لوگوں کے عقائد و نظریات تو دیکھیں اور پھر اس سے آگے دیکھ لیجئے۔ یہ کہہ رہے تھے میرا عقیدہ وہی ہے، لیکن موصوف کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے موصوف کا نظریہ عقیدہ کیسا ہے؟ یہ ایک ظہور احمد فیضی تفضیلی شخص جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کتاب لکھی، اس کے اندر اس بدبخت نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ، فاسق، بدعتی، ظالم تک کے الفاظ کے ساتھ معاذ اللہ جو ہے وہ موسوم کیا ہے، اور پھر اسی کی کتاب خصائص علی پر پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے تقریض بھی لکھی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کتابوں کے اندر اسی ظہور فیضی نے معاذ اللہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے اس نے شکست خوردہ کے لفظ لکھے ہوئے ہیں اور تعریضاً ایسے الفاظ لکھی ہیں جو ان مقدس نفوس کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین بنتے ہیں، اور پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے اس پر تقریض لکھی ہے، اور کن الفاظ میں لکھی ہے وہ خود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ابھی کہنا کہ میں اسی عقیدہ اور اسی نظریے پر ہوں، نہیں، لوگوں کی آنکھوں میں مزید اب دھول نہیں جھونکا جا سکتا۔ انشاءاللہ العزیز ہم پردہ چاک کریں گے، رافضیت و تفضیلیت کو پروموٹ کرنے والے جو ان کی سہولت کار ہیں، ہم ان کا پردہ چاک کریں گے۔ اور آخر میں پھر مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب یا ان کے جتنے بھی حواری ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ اب جلالی صاحب زید شرف وہ اکیلے ہو گئے ہیں، تنہا ہو گئے ہیں، سارے طرف سے لا تعلقی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اب ہم اپنے ماضی میں جو ہم نے ایک اعتزالی نظریہ اور فکر پیش کی تھی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم یہ کریں تو سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور ہمیں داد دی جائے گی کہ جی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، حق کا قافلہ ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے تعداد میں، لیکن میرے رب کا فرمان ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی مقدس نفوس کے تصدق سے اللہ تعالیٰ حق کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں عقائد اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اس کا دفاع، اس کا تحفظ کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔